बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज लाहौर की जो सूरत हाल है, और आज की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल है, आपको ट्विटर के ट्रेंड से उसका अंदाज़ा हो रहा होगा। जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है वो लाहौर बर्निंग का है कि लाहौर जल रहा है, और इसके साथ साथ दूसरे भी इसको सपोर्ट करते हुए ट्रेंड्स आपको नज़र आएंगे। मैं यकीनी तौर पर किसी इंतहा पसंदी की सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी लाकानूनियत की सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात की भी हमायत नहीं कर सकता कि यहाँ पर सड़कें बंद हों। मैं इस बात की भी हमायत नहीं कर सकता कि शहर में बलवे हो रहे हों। लिहाजा ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस पर बात करूं और इस बात की निशानदही करूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार है कौन और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मुझे बड़ी मासरत के साथ कहना है कि जो मामलात हैं वो बुनियादी तौर पर सियासी नौइयत के मामलात हैं, और मुझे ये भी कहने में कोई आर नहीं कि जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं जिसने तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना यहाँ पर अपने आप को मनवाया हो, वोट लिए हो, और उसके साथ मामलात इस हद तक पहुँच जाएं, सरकार के मामलात और एक दूसरी सियासी जमात के मामलात, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करूं कि उसके मामलात इस हद तक पहुंच जाएं कि आपको पुलिस इस्तेमाल करनी पड़े, आपको रेंजर्स बुलानी पड़े। यकीनी तौर पर सरकार को जहां पर अमन व अमान के मामलात होंगे वहां पर पुलिस भी बुलानी पड़ेगी, वहां पर रेंजर्स भी बुलानी पड़ेंगी। लेकिन अमन व अमान के ऐसे एक सियासी जमात के साथ मामलात पैदा ही क्यों हों, ऐसी गिरफ्तारियां हों कि वो जवाज ना रखती हों, उनका रद्द-ए-अमल हो, और फिर वफाक में, पंजाब में जब हम देखें कि वहाँ पर सियासी शख्सियात बैठी हुई हैं, और सियासी शख्सियात को क्या कहा जाता है, सियासी शख्सियात का क्रेडिट क्या है कि वो ब्यूरोक्रेट से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं, वो बातचीत करती हैं, वो मुज़ाकरात करती हैं। वो मुज़ाकरात जो आप कल कर रहे थे, वो मुज़ाकरात जो आप आज कर रहे थे, वो मुज़ाकरात अगर आप पहले कर लेते तो फिर ये बातें ना की जाती कि लाहौर में एक और सानिया मॉडल टाउन बर्पा कर दिया गया है। ये जो वीडियोस सोशल मीडिया पे हमें मौसूल हो रही हैं, और मैं माज़रत के साथ बिल्कुल यहाँ पर कहूँगा कि हम ऐसी कोई चीज़ दिखाने के हक में नहीं है जो हमारे अपने जो कम्युनिटी रूल्स हैं, हमारी अपने जो समाजी इक़दार हैं, जो हमारा मुआशरा उसमें तशद्दुद को फ़रोग़ दे सके। हम ऐसी कोई चीज़ आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमें दिलगिरफ्ता करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए और हमें सबक सिखाने के लिए काफ़ी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आज मेरे सामने क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि वो तमाम लोग जो आज से 4-5 दिन पहले इस चीज़ पर परेशान थे कि हमारी सड़कें क्यों बंद हैं, हमारे चौक क्यों बंद हैं, आज दूसरी तरफ जा चुके हैं। आज लाहौर में एक, आप ये कह सकते हैं कि 100% हड़ताल नहीं थी, लेकिन आज एक बड़ी हड़ताल है लाहौर में, आज एक नुमायां हड़ताल है लाहौर में। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल के ऊपर मैं जब लाहौर के उलमाए कराम को देख रहा था, मैं अभी कोशिश करूंगा कि रागिब नईमी साहब और दीगर को भी लाइन पर ले सकूं, तो लाहौर के उलमाए कराम जो थे वो इस हड़ताल की कॉल का हमायत करते हुए मुझे नजर आए। मुझे लाहौर के ताजर जो है, और इसमें मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं करूंगा, ताजरों के अंदर भी धड़े मौजूद हैं, मुझे हैरत हुई कि वो ताजर जो सरकार की तरफ अपना टिल्ट रखते थे, कौमी ताजर इत्तेहाद में समझे जाते हैं, मुझे उन लोगों के बयानात मिले, उन लोगों के ऐलानात मिले कि वो अपनी मार्केटें यहाँ पर बंद कर रहे थे। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें मिल बैठकर सोचना चाहिए। हमें सोचना क्या है? हमें सोचना यह है कि हम बार बार जिस सूरत हाल का सामना करने चले जाते हैं, हम उस सूरत हाल का सामना करने से कैसे बच सकते हैं। हम जो आग बार बार लगा देते हैं, हम उस आग को लगाने से कैसे बच सकते हैं। हमें सोचना क्या है कि आने वाले दिनों में हमने जो माजी में गलतियां की हुई हैं, हम उन माजी की गलतियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, उनका आदा ना करें, आगे बढ़ें, पाकिस्तान को एक पुरअमन फलाही रियासत बनाएं, वो रियासत जिसका हर सियासी जमात हमारे साथ वादा करती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती है तो फिर कुछ और बन जाता है। तो तभी थोड़ी सी लंबी होती चली जा रही है, लेकिन जहां पर पूरी सिविल सोसाइटी मुस्तरब है, परेशान है, मैं भी परेशान हूं अपने शहर को देखकर। मैंने बरसा बरस इस शहर के रंगों की
اس شہر کی خوشیوں کی، اس شہر میں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کی حمایت کی ہے، اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس کے فیبرک کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ثانیہ لاہور کے نام سے، ثانیہ ملتان روڈ کے نام سے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ سب کچھ اس شہر کے ساتھ ہو، وہ شہر جو رنگوں کا شہر ہے، وہ شہر جو امیدوں کا شہر ہے، وہ شہر جو پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے۔ ہم کیسے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں نے بہت سوچا، میں نے بہت سمجھا، اور مجھے اپنے شہر کے وہ معتبر نام نظر آئے جن سے میں ڈسکشن کر سکتا ہوں، جنہوں نے عمر گزار دی یہاں پر صحافت کرتے ہوئے، اس شہر کو دیکھتے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو یہاں پر اسٹوڈیوز میں اپنے ساتھ بلاؤں، ان سے ڈسکس کروں، ان سے بات کروں۔ میرے ساتھ یہاں پر جناب محسن گورایا موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، لاہور میں جرنلزم کرتے ہوئے عمر گزر گئی، اور میں کہوں گا کہ صرف سیاست نہیں بلکہ آپ بیوروکریسی کو بھی، بیوروکریٹک معاملات کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس فیصلے میں بیوروکریٹک ایلیمنٹس کتنے ہیں، سیاسی کتنے ہیں، کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ محسن ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کی صحافت کا ایک بڑا نام، تجربہ کار صحافی، فہم و فراست رکھنے والے صحافی میاں حبیب صاحب میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میاں صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے ٹیلی فون لائن پر کچھ اپنے اور بھی لاہور کے لوگوں کو لے، اور اس پر بات کریں کہ یہ جو لاہور جو جل رہا ہے اس وقت، لاہور برننگ کی بات کی جا رہی ہے، سیاسی حکومت ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ سیاسی طور پہ معاملات ٹھیک ہو۔ میں نے اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ آج لاہور کہاں پہ کھڑا ہے محسن صاحب؟ اس کو آگے کیسے لے جایا جا سکتا ہے، بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نجم علی صاحب۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ لاہور واقعی جل رہا ہے، اور اکیلا لاہور نہیں جل رہا، ہم سب کے دل جل رہے ہیں۔ اتنی افسردگی کی بات ہے۔ دیکھیں، اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں اس واقعے کا جائزہ لیتے ہیں تو 2-3 پہلو ہیں۔ جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ایک انتظامی پہلو بھی ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، ایک مذہبی پہلو ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ لیکن نجم بھائی کے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو خود تیار کرتے ہیں، خود ہم چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں واپس لینے کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لوگ، لاہور کے لوگ، انہیں سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتنا بڑا ثانیہ بننا نہیں تھا جتنا بڑا ثانیہ بنا دیا گیا۔ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے، نااہلی ہے، وعدوں سے روگردانی ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جا کے جائزہ لیں تو ہوا کیا ہے۔ دیکھیں، ایک فرانس کے سفیر کی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں تمام سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں، کوئی مختلف ایشوز پہ کرتا ہے، کوئی دینی ایشو پہ کرتا ہے، اور مطالبات کرتی رہتی ہیں۔ یہ اپوزیشن کی پارٹیز یہ کوئی نئی بات نہیں صحیح ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے جو ہے وہ اس کو کس طرح جو ہے نا اس کا سامنا کر رہی ہے، کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ، آپ یا تو آپ ان کو پہلے دن سے یہ بات کلیئر کر دیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، دستخط کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے 20 اپریل تک یہ کام کر دیں گے۔ آپ ان کو پہلے دن سمجھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں اس طرح کا ایشو نہیں ہے، ہم اس کو ایک طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک بیوروکریٹک طریقہ ہوتا ہے، ایک وزارت خارجہ کا طریقہ ہے، سفارتکاری ہے۔ تو لیکن ہم نے تو خود اس بات کو جو ہے نا مان لیا کہ ہم کریں گے، اور اب اس کے بعد اگلی نالائکی کیا ہے ہماری، کہ ہم نے جو انتظامی طور پہ کرنا چاہیے تھا، کہ ان کے جن لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا کس طریقے سے پکڑنا تھا یا نہیں پکڑنا تھا۔ دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا تھا؟ مذاکرات۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیبل پہ آنا اس دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے، اس ملک کے مسائل کا بھی حل ہے، اور لاہور کے مسائل کا بھی حل ہے۔ ہم ان کو بٹھاتے، ان کے ساتھ بات کرتے۔ میرے خیال میں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کی بات نہ مانتے۔ انہیں طریقے سے، انہیں پیار سے، محبت سے ان چیزوں پہ قائل کیا جا سکتا تھا۔ ان کو حقائق بتاتے تو صحیح۔ ہم نے تو حقائق بتایا نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے امیر کو جا کے پکڑا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے۔ ہاں، کس طرح پکڑا ہے؟ وہ صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار اتنی شرم کی بات ہے
کہ آپ کیا احترام کر رہے ہیں، اس میں سیاسی رہنماؤں کا کیا احترام کر رہے ہیں، دینی رہنماؤں کا کیا احترام کر رہے ہیں، آپ عوام کا کیا احترام کر رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا نا کہ ایک طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے، پھر معاملہ آگے چلا جاتا. لیکن ہم نے اتنے بھونڈے طریقے سے اس کو کیا. اور میں کہتا ہوں کہ جہاں تک سڑکیں بند کرنے کی بات ہے یا لوگوں کو ایک راستوں سے ہٹانے کی بات کی ہے، اس کو تو کوئی بندہ بھی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ہم نے جس طرح ان کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ان سے ٹیکل ہو. یہ ایک نالائق لوگ ٹیکل کر رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے بیوروکریٹک جو بڑے ہیں، جو پولیٹیکل بڑے ہیں، ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ اتنا پریویل کر رہی ہے پنجاب میں کہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے فیصلے ٹھونس دیتے ہیں. اور اسلام آباد میں بیٹھ کے جب آپ لاہور کے بارے میں فیصلہ کریں تو پھر یہی ہو گیا نا. پھر دیکھیں نا، مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا تو مجھے پتا ہے نا. میں لاہور میں بیٹھا ہوں، پنجاب میں بیٹھا ہوں. تو پنجاب کو تو جو مجھے لگتا ہے، دیکھیں پنجاب گورنمنٹ تو اس کو آن کرے گی، لیکن جو مجھے اندر کی خبریں بتاتے ہیں، جو مجھے اندر کی باتیں پتہ چلتی ہیں، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ان کو ایک فیصلہ کر کے بتا دیا گیا ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے بیوروکریٹ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ٹیکل کرنا ہے. دیکھیں، میں ایک تو ہے نا کہ دینی اور مذہبی، اس کو چھوڑ کے میں انتظامی جب بات کرتا ہوں نا، تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب مرحوم جب خود زندہ تھے اور یہ معاملہ اس وقت بھی ہوا تھا ایسا، تو گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیا تھا. تو اس یہاں تک تو بات نہیں. اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال. لاہور مجھے ایک مختلف نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے مختلف نظر آ رہا ہے کہ محسن صاحب، اب لاہور کا تاجر جو ہے، میں دیکھ رہا کہ لاہور کی تقریباً بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شٹر بند ہے لیکن اندر سے کاروبار ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ 2 دن کے بعد مارکیٹ کھلے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ابھی آپ کے پروگرام کے لیے آیا نا، تو میں اس سے پہلے لاہور میں پھرا، میں نے دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی جماعتوں کی اپیلوں پہ اتنی ہڑتال مجھے کبھی نظر نہیں آئی. مجھے باہر سے فون آ رہے ہیں، مجھے مختلف چھوٹے شہروں سے فون آ رہے ہیں، مجھے پتوکی سے فون آیا، مجھے چھانگا مانگا سے فون آیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، لاہور کے کیا حالات ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میڈیا تو پوری کوریج دے ہی نہیں رہا، وہ تو بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اس سے ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے. ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب یقینی طور پہ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں نہیں دکھانی چاہیے جو ہمارے سماجی اقدار کو آپس میں نفرت کو بڑھائیں، آگے ضرور بڑھیں، لیکن ایک معروضی رپورٹنگ ایک مثبت طریقے سے اس کو ویسے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ نجم صاحب، میں تھوڑا سا اس کے نا پہلے دن سے ہی اس کو تھوڑا انالسٹ کروں گا، انالیسس کا کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر مقصود تھا سعد رضوی کی گرفتاری، تو پھر ان کو اس کے اثرات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے، اور اس کے لیے ان حکومت کو تیاری کرنی چاہیے تھی. بجائے یہ کہ اب جب سڑکیں آپ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، آپ ان کو بیٹھنے ہی نہ دیتے، اس کا انتظام کیا ہوتا تو یہ شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اور پھر جب آپ نے پورا ملک چھڑوا لیا تھا تو پھر اگر ایک جگہ پہ ایک سڑک بلاک تھی تو ویٹ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جلدی کی. اور اچھا، اس میں بھی کنفیوژن ہے، کوئی اصل میں ہمیں بھی صحیح حقائق جو ہے نا وہ نہیں بتائے جا رہے، اور ہمارے پاس بھی دونوں اطراف سے موقف آ رہے ہیں، حق اور سچ کیا وہ نہیں پتہ چل رہا، وہ پتہ نہیں چل رہا. اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ کیا. ایک تو دیکھیں کہ حکومت کے کرنے کے ٹائم دیکھیں بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اینڈ نہیں ہو گیا. حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ اب زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آ گیا. انہوں نے اپنی ایک ضد کی وجہ سے اپنی حکومتی رٹ منوانے کی کوشش کی ہے، وہ انہوں نے منوا لی ہے. اب حکومتی رٹ قائم ہو چکی ہے نا، اب اس پہ مرہم رکھیں، آگے بڑھیں. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے جو کہ ابھی حکومت اس طرف نہیں آ رہی. حکومت کو اس کے ان کو پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے. یہ سانحہ لاہور جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے. یہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے سارا کچھ کر لیں گے. ہر جگہ پہ طاقت استعمال نہیں ہوتی. آپ نے ٹھیک جو کرنا تھا کر لیا. دیکھیں اگر یہ تھوڑی سی ہوش کے ناخن لیتے نا، پہلے 2 دن کی جو واقعات تھے نا وہ پولیس، حکومت اور انتظامیہ کے حق میں جا رہے تھے. لوگوں کی ایک نفسیات بن گئی تھی. نفسیاتی طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں بھی سڑکوں پر جو ہے وہ تکلیف دی گئی ہے اور پولیس کو بھی مارا گیا. لیکن اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پولیس نے بدلہ لینے کے لیے ایسے کیا، اور دوسری طرف سے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں. الارمنگ صورتحال ہے. میں اس پر دوبارہ آؤں گا کیونکہ میں اس کو اور طرح سے بھی دیکھ رہا ہوں. میں اس کو میں
मजहबी नुक्ता नजर से भी देख रहा हूं, मैं स्वाद आजम के हवाले से भी देख रहा हूं कि इस वक्त क्या सूरत बनी हुई है। और लाहौर के उलमा ने जिस तरह स्ट्राइक की हमायत कॉल दी और फिर ताजरों ने जिस तरह हमायत की, मुझे वो इतना अच्छा फील, मुझे लग रहा है कि इससे आगे मामला बढ़ सकता है अगर अब इसको संभाला ना गया। चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, सीनियर साफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शामी साहब, बिल्कुल लाहौर को, पाकिस्तान को ऐसा ही समझते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सोच सकती है। शामी साहब मेरे साथ हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, ये इस वक्त लाहौर जल रहा है, आपस में नफरतें बढ़ रही हैं, ये सारी जो वीडियोस दोनों तरफ से आ रही हैं, ये सब जो कुछ है, सर इसका हल क्या है? देखें, ये मसला तो काफी उलझ गया है। अच्छा। और इसमें जो हुकूमत की बेतदबीरी है उसका बड़ा दखल है। यानी जो वज़रा ने बाकायदा दस्तखत करके जो तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहिदा किया था, फिर यकतरफा तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी की और हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, तो एक उलझाव पैदा हुआ। अगर उन्हें कुछ मुश्किल दरपेश थी तो उनको चाहिए था कि वो दोबारा मुज़ाकरात करते। और वैसे भी आप मुझे बताएं कि जो फ्रांस में के सदर से जो शिकायत है वो हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए, हर मुसलमान को होनी चाहिए, पूरे आलम इस्लाम को होनी चाहिए। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, इसे तो OIC के प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए था और वहां कोई मुश्तरका लाया अमल इख्तियार करना चाहिए था। और जो वज़रा जो थे, बजाय इसके कि वो मामला OIC में लेके जाते, हुकूमत हमारी OIC में लेके जाती, वहां मुशावरत होती, वहां इक़दाम होता, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी असेंबली में यह फैसला करेंगे। और फिर उसकी बजाय जब वक्त और वो फैसला किया भी नहीं वहां और बात को टालते रहे, तो बहुत उलझाव पैदा हुआ है। अच्छा सर, मैं एज सीनियर जर्नलिस्ट मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो सर ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं दिखा रहे और दिखाना भी नहीं चाहिए, उससे नफरत फैलेगी, उससे आग लगेगी, लेकिन वो सब कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है। मेरे पास पुलिस की वीडियोस भी आ रही हैं, मेरे पास तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की वीडियोस भी आ रही हैं, मेरे पास सारी वीडियोस आ रही हैं। इससे कंफ्यूजन सर बढ़ती चली जा रही है, इससे इबाहम बढ़ता चला जा रहा है, इससे जो है डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा फैल रही है। अब इस सूरत हाल में क्या मीडिया का रोल क्या होना चाहिए? देखिए, मीडिया का रोल तो अब सच्ची बात यह है कि हम कोई बराह रास्त रिपोर्टिंग कर नहीं पा रहे। हम खुद जो कुछ वहां हमारे रिपोर्टर जाकर अपनी आंखों से देखकर कौम को बता नहीं पा रहे कि कौन जिम्मेदार है, कौन किसने क्या ज्यादती की है। लेकिन अब ये खबरें जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया से आ रही हैं, उससे बड़ा कंफ्यूजन फैल रहा है। तो एक तो इस तरह की जो पाबंदी है कवरेज पर, वो मुनासिब बात नहीं है और ज़ाहिर मीडिया एहतियात से कवरेज करेगा, लेकिन लोगों को हक़ाइक़ तो मालूम होने चाहिए। और उसके साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा कराम ने तो बयानात भी दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली हैं। आज मुफ्ती मुनीर साहब की अपील पर एक हड़ताल भी मुल्क भर में है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। इनको एक वफद बनाना चाहिए, हुकूमत से जाके बात करें और तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारों से बात करें और एक रास्ता निकालें। उनका जो एहतजाज है वो एक उसको खत्म करें। उनके जो मुतालबात हैं हुकूमत उन पर कान धरे और जो गिरफ्तारी जो हुई है साद रिजवी की, उसे खत्म किया जाए, उनको रहा किया जाए और बातचीत की जाए। तो बातचीत के जरिए मसला हल होगा। जितना हम इस पे उलझते जाएंगे उतनी सूरत हाल खराब होती जाएगी, जज्बात मुश्तिल होते जाएंगे। और जब मुश्तिल होते हैं जज्बात और मजहबी मौजूआत पर मुश्तिल होते हैं, तो फिर आपको खुद भी मालूम है कि वो अमन और चैन की खबर नहीं लाते। माजी में कितनी दफा हम इसमें बहुत खसारा उठा चुके हैं और अब फिर हम क्यों उठाना चाहते हैं ये खसारा। तो हुकूमत जो है और सियासी जमातें जो हैं, वो मजहबी जमातें जो हैं, जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, कोई रास्ता निकालने को मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिल्कुल दर्द दिल के साथ कह रहे थे कि हमारी सियासी पार्टियां आगे बढ़ें,
میاں حبیب صاحب یہاں پر موجود ہے, محسن گلائے صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, ہمارے عالم دین یہاں پر آگے بڑھے, ہماری بڑی شخصیات آگے بڑھے اور اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں, ورنہ ہم خسارہ اٹھا چکے, ہم خسارہ اٹھاتے رہیں گے اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا. مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اس وقت جو لاہور میں صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں ابھی بریک پر جانے سے پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ یہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حکومتی وعدہ خلافی سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی, اور یہی بات محسن گلائے صاحب آپ کر رہے تھے جب ہم بریک سے پہلے گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ ایک ایسا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جو آپ کو پتا تھا کہ آپ پورا نہیں کر سکتے. تو اب جو شامی صاحب جو رستہ بتا رہے ہیں کہ اب بڑے سامنے آئے, ایسے لوگ سامنے آئے جو معتبر ہوں اور ان کو بات کریں, اس کو مسئلے کو حل کریں, مذاکرات کریں. بالکل صحیح, میں بالکل نجم بھائی آپ نے صحیح کہا, اور یہی بات دیکھیں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہے نا. دیکھیں جو گورنمنٹ نے کیا اس کو ہم بہتر نہیں کہہ سکتے, جو راستے روکے گئے ہم اس کو بھی بہتر نہیں کہہ سکتے, لیکن اب ہم نے آگے چلنا ہے نا, ہم نے یہاں تو نہیں ٹھہر جانا. تو اس لیے علماء کرام کو ڈالیں سینئر. اب اچھا مجھے ایک بڑا جو ہے نا اچنبھا ہوا اور بہت ہی افسوس کی بات ہے, میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ بھی, یار ہمارے لاہور کے وزراء ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ کسی نے زیرو کردار ادا نہیں کیا کہ یار بڑی آپ نے اہم بات کی کہ زیرو کردار ادا نہیں کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم لاہور میں ہوتا تھا تو لاہور کے 3-4 وزراء گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے, گورنمنٹ کا تو وہ حصہ ہے, وہ جاتے تھے مظاہرین کے پاس, ان سے بات وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے تھے. آپ کو حیرت کی بات ہے کہ کوئی وزیر نظر نہیں آیا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ وہ بہت دور نہیں, میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات, لاہور سے تگڑے وزیر ہیں. میاں اسلم اقبال سمنا آباد سے بلونگ کرتے اور سمنا آباد بالکل ٹچ کر رہا ہے, اس کا حلقہ ہے. اور اسلم اقبال محمود الرشید صاحب اقبال ٹاؤن کے رہائشی, وہاں پر ان کے سارے تعلق رشتے, میاں صاحب تعلق رشتے داری بہت اچھا سمجھتے ہو. یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر لیں, مراد راز صاحب کی بات نہیں کرتا, وہ تو باہر سے آئے اور بعد میں سیاست کی, اور یہاں پہ جو لوگ یہاں سے بچپن سے ہیں میاں صاحب, کوئی پرسنل ایک تعلق ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں وہ اقبال ٹاؤن, ان کا بڑا تعلق ہے اس علاقے میں, وہ جاتے یار کوئی جائے, ان کا احترام ہے, بہت ان کا احترام ہے, وہی تو کہہ رہا ہوں, ان کا بڑا احترام ہے کوئی, لیکن کسی نے ہمت ہی نہیں کی. یا تو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں, یا تو ان کو اجازت ہی نہیں ہے نمبر, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بیٹھے ہیں مظاہرین یہ حق پر اور ہم کیوں ان کے پاس جائیں. یہ ان دونوں میں سے ایک بندے کے ذہن میں کوئی ایسی 2-3 نکات ہے نا. راغب نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. ایک طرف مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال ہے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو سپورٹ آ رہی ہے اس میں راغب صاحب کا نام بھی تھا, انہوں نے بھی ہڑتال کی سپورٹ کی. راغب صاحب یہ لاہور آپ کا شہر ہے, میرا شہر ہے, اس وقت چل رہا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا, جب میں اہل سنت والجماعت کو دیکھتا تھا, خاص طور پہ بریلوی مکتبہ فکر کو دیکھتا ہوں, تو بڑی محبت کرنے والے, حلوہ کھا کے محبت کر کے میٹھی زبان بولنے والے لوگ, ہاں جی درود والے لوگ, بارود والے نہیں, درود والے لوگ تھے. تو یہ کس جگہ ہم چلے گئے, ہم آگے کہاں جا رہے ہیں راغب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انتہائی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ کدھر جا رہے ہیں, اور واقعتاً یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ مکتبہ فکر جو اپنے پرامن ہونے میں اور صوفی منش ہونے میں ایک مقام رکھتا تھا, اس کو اس طرح دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک مثال ہے, اردو زبان کا محاورہ ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو یہ وہ والی مثال آ گئی ہے جہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے, جہاں پہ کہیں پہ کسی بات کے اوپر مرہم رکھنے کا عمل نہیں دکھائی دے رہا ہے, وہاں پہ پھر ہم معاشروں میں اسی قسم کی اگریشن دیکھتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے 2005 14 فروری کے وہ واقعات جب والد گرامی علیہ رحمہ نے ناموس رسالت کا ایک بھرپور جلوس کا اہتمام کیا, اور جلوس نکلنے سے پہلے ہی پورے لاہور شہر میں توڑ پھوڑ ہو گئی اور تشدد کے واقعات ہمارے سامنے آئے. تو مجھے تو یہ بالکل اسی کا ریپلیکا نظر آیا ہے, اسی کی دوسری تصویر نظر آئی ہے کہ عام لوگ اس مظاہرے میں شریک تھے. اور دو چیزیں, ایک طرف بے شک ناموس رسالت کی محبت بھی ہے, دوسری طرف یہ کہ حکومت کے ساتھ جو اس وقت عام لوگوں کا رویہ اور جو ان کی سوچ ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ عام لوگ حکومت کی پالیسیوں سے اتنا پریشان ہو چکا ہے معاشی اعتبار سے
کہ وہ اس کو جب کبھی بھی اس قسم کا موقع ملے گا وہ اپنی ایگریشن کا اظہار اسی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جو آپ نے مثال دی ہے ابھی بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ لاہور کے وزراء میں سے اور لاہور کے ایم پی ایز اور ایم این اے سے میں کوئی سامنے نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں تو اختیار نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں بولنے کا کرنے کا, اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہوئی کسی بات کو کسی جگہ کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا. رات تقریباً 11 بجے قریب گورنر صاحب نے مجھے فون کیا اور تقریباً 3 سے 4 دفعہ ہماری فون پہ بات ہوئی کہ کس طریقے سے ہم اس پورے معاملے کو ڈیل کریں اور دیکھیں. یعنی آپ تصور یہ کریں کہ گورنر صاحب تک کو اس معاملے میں انٹروین کرنا پڑا ہے معاملے کو دیکھنے کے لیے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی پوری کابینہ پتہ نہیں کہاں پہ سوئی ہوئی ہے, اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ صوبہ جس کا مرکزی شہر لاہور ہے اور جس کی سڑکوں کے اوپر اس طرح کی صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے چلانا ہے. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ مفتی منیب صاحب نے اسٹرائک کی کال دی, اور میں دیکھ رہا کہ ایک تاجر تنظیموں کی بڑی تعداد جو ہے لاہور میں اس وقت ایک نمایاں ہڑتال ہے, نمایاں طور پہ نظر آنے والی ہڑتال موجود ہے بڑی مارکیٹس میں, تو یہ صورتحال بنی. یہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت سے ناراضگی کا فیکٹر بھی اس میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ مفتی منیب صاحب بھی تو حکومت سے ناراض ہیں نا رویت حلال کمیٹی سے ہٹائے جانے پر. دیکھیے مفتی صاحب نے کبھی بھی اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے رویت حلال کمیٹی سے ہٹائے جانے کے اوپر, اور میرے سامنے نور اللہ قادری صاحب کی ان کی کوئی 1 سال پہلے ایک میٹنگ میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا, جناب قادری صاحب آپ نے جب تک مجھ سے خدمات لینی ہے رویت حلال کی میں حاضر ہوں, اور جب آپ سمجھیں کہ مجھ سے نہیں لینی ہے تو میں اس کے اوپر ذرا بھی دیر نہیں کروں گا, اور آپ کہیں گے کہ فارغ کر دیا گیا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میرے لیے رویت حلال اتنا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے مفتی منیب صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ان تشدد سے نقصان پہنچی ہوئی عوام اور لوگ اور ناموس رسالت کا مسئلہ, اور پھر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ گولیاں چلائی گئیں اور جس طریقے سے کام ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف سے تشدد ہوا ہے, تشدد دونوں طرف سے ہی ہوا ہے. جہاں پہ جس کو موقع ملا اس نے اپنے ایگریشن کا اظہار کیا ہے, لیکن جو پولیس ہے اس کے جو سپاہی اور نوجوان ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں, اور جو طریقے لبیک کے ساتھ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. تو ہم ان میں سے کس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کو آگے ایک دوسرے کے مد مقابل رکھا جائے؟ تو مفتی منیب صاحب نے جس کال کو لیا, لاہور میں بھی ہم کل پورا دن تقریباً 2 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے, مختلف علماء کی تنظیمیں وغیرہ, اور ہم تقریباً رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہے, یعنی 12 گھنٹے کل ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے. اور جب مفتی صاحب نے اعلان کیا تو اس کے بعد پھر ہماری جو لاہور کی تحفظ ناموس رسالت محاذ ہے اس نے بھی مفتی صاحب کی آواز اور کال کو لبیک کہتے ہوئے رابطے شروع کر دیے, اور بھرپور طریقے سے ہم نے ان کے حمایت کو حمایت کی. ہم نے بہت بہت شکریہ تحفظ ناموس رسالت محاذ نے بھی اس کی سپورٹ کی. میاں صاحب اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایک اور فیکٹر آ گیا, لوگ ناراض ہیں اس وقت, مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہیں, بے روزگاری کی وجہ سے ناراض ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ روزگار نہ ہونے کی وجہ, یہ ناراضگی بھی اس میں شامل ہو گئی. بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. میں نے جس دن یہ سارے معاملات ہوئے نا, سڑکیں بلاک ہوئی, تو ہم جہلم سے آ رہے تھے, ہم نے ایک دیکھا, ایک تو لوگوں میں اشتعال بہت زیادہ تھا, اور پھر ان میں صرف وہ تحریک لبیک کے لوگ نہیں تھے, اور بھی لوگ تھے, اور وہ ہم نے چونکہ اسیس ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ اپنا غبار نکال رہے ہیں. تو بلا شبہ حکومت کے خلاف ایک بے روزگاری کی وجہ سے, اس کے کئی فیکٹر ہیں, کرونا کی وجہ سے روزگار محدود ہیں, کئی اور معاملات ہیں, معاشرہ سکڑ رہا ہے, عدم برداشت ہے, ہر چیزیں, وہ سارا ایلیمنٹ نا اکٹھا ہو گیا, وہ ایک غبار سا بن گیا تھا. تو یہ بھی ایک ٹھیک تھی, لیکن اصل میں میرا خیال ہے کہ حکومت سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اس کو دیکھیں, قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذہن سازی کرتی ہیں, حکومتیں بھی ذہن سازی کرتی ہیں, اور اس میں سے اپنے معاملات نکالتی ہیں, اس میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تو ایک آٹومیٹکلی ایک پہلے 2 دن میں جو ہے نا وہ ایک ایسی نفسیاتی طور پر اس تنظیم کے خلاف ایک مہم بن چکی تھی, لوگوں کا ایک مائنڈ بن چکا تھا کہ یہ سڑکیں بلاک کرنا درست بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے تھا
اس کو استعمال کرتی. لیکن جو اس کے بعد ہوا ہے, اس پر گرفتاریاں ہوئی اور اس کے بعد تشدد کے واقعات ہوئے, اس کی وجہ سے اب جو ہے حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے. اب لوگوں کی ہمدردیاں دوسری طرف جانا شروع ہو گئی ہیں. تو حکومت کو چاہیے ابھی بھی اس پر فوری طور پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جائے عدالتی کسی جج کی صدارت میں, اور وہ اس کا فیصلہ کرے کہ کیا اصل حقائق کیا ہیں, قوم کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے. کنفیوژن میں بہت نقصان ہو جاتے ہیں. تو ایک تو حکومت کو جو ہے اصل حقائق جو ہے, حکومت پر لوگوں نے اعتبار نہیں کرنا, وہ عدالتی کمیشن جو ہے لوگوں کو بتائے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اور پھر ایک دوسری بات اور کہ جس کا جتنا قصور ہے اس کے خلاف اتنی کارروائی ہونی چاہیے, اس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ بدلہ لینے والی اطلاعات ہیں. یہ بہت بڑی اہم بات آپ نے کی ہے سر. تو یہ والا جو ہے نا, یہ بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے. یہ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے. ابھی بھی اس پہ کچھ نہیں بگڑا. پنجابی کہتے ہیں ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. اجے بھی انہوں نے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. سیانے بندے بیچ میں بیٹھیں, بڑے بیٹھیں, ایک دوسرے میں آپس میں پل بنے, آپس میں جوڑیں, اس کو توڑیں نہیں. مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ جو ہے نعیم میر صاحب بھی ہوں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی صورتحال کے حوالے سے. لاہور میں آج سٹرائک بھی رہی. میں سٹرائک کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ جہاں اشرف بھٹی صاحب تھے, جہاں قومی تاجر اتحاد تھا, وہاں پر نعیم میر صاحب بھی تھے, جنہوں نے آگے بڑھ کر پہلے مرحلے میں اعلان کیا کہ ہم یہاں پر سٹرائک کی حمایت کریں گے. نعیم میر صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, آل پاکستان انجمن داشران کے جنرل سیکرٹری ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعیم صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. جی نعیم صاحب, یہ ایک تحریک لبیک کا مسئلہ تھا, ان کا حکومت کے ساتھ مسئلہ تھا, بیچ میں تاجروں نے ہڑتال کی کال دے دی. تاجر بیچ میں کیسے آئے؟ تاجر ایسے بیچ میں آئے کہ جب علماء کرام نے مطالبہ کیا, ایک جائز مطالبہ تھا, جو تحریری معاہدہ تھا اس پر عملداری کے حوالے سے, تو ایک انتشار اور فساد دفاع ہو گیا اس شہر کے اندر. تو یہی سارے علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی, اور ہم نے بالکل اس ہڑتال کی کال کو جائز جانا. اور ہمیں چونکہ یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا, ہمارا یہاں علماء کرام کا ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں, تو لہٰذا یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ تھا, تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑا. اور ساتھ ہی ساتھ جو شہر کی فضا تھی, حکومت کی حماقتوں کی وجہ سے وہ اس قدر خراب ہو چکی تھی, اور جو خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا, تو اس حوالے سے ہماری تشویش تھی اور ہم بڑے مضطرب تھے. اور یہ ایک ہفتے سے نعیم صاحب, آج جو سٹرائک رہی, اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناکام رہی, بعض لوگ کہتے ہیں کامیاب رہی. آپ کا انپٹ کیا ہے, کتنی کامیاب ہے, کتنی ناکام ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو سٹرائکس ہوتی ہیں, جو ان ایشوز پہ ہوتی ہیں, اس میں ناکامی اور کامیابی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ کامیاب ہی ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے پورے لاہور شہر میں اور بلکہ پورے ملک کی تمام بڑی ہول سیل مارکیٹیں اور ریٹیل مارکیٹیں بند رہی. ہاں, وہ چھوٹے چھوٹے جو بازار ہوتے ہیں, جو بہت غریب لوگ ہیں جن کا گزارا نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ 2 دن کی چھٹی آپ کر کے آئے تھے, اور تیسرے دن چھٹی کرنا جو ہے وہ دیہاتی دار لوگوں کے لیے شاید بس. ویسے بھی رمضان المبارک ہے, بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جو لینی ہیں آپ نے. صحیح, یہ سارے فیکٹر تھے, لیکن اس میں ہڑتال کی جو ہے نا وہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اور دیکھیں, ہر شخص نبی مہربان عالی شان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کی خواہش لے کے مرنا ہے. ہر مسلمان نے, میری آپ کی, ہم سب کی خواہش ہے. تو ہم الحمدللہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر دیں جس سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب. میں پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میاں صاحب, ساری چیزیں پہلو مختلف آپ کے سامنے واضح ہیں, کچھ مزید پہلو سامنے آگے. اب اس صورتحال کو بہتر ہونا چاہیے, اس تصادم کو رکنا چاہیے, اس بدلے کو ختم ہونا چاہیے. کس طرح ہوگا اب؟ ایک تو میں نے کہا کہ فوری عدالتی کمیشن ایک بنایا جائے, ٹھیک ہے. دوسرا, حکومت کو چاہیے کہ علماء کرام کو جو ہے اعتماد میں لیں, اور یہ اعلیٰ سطح پر پرائم منسٹر بلائیں, اور وہ ادراک ہونا چاہیے ان کو کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. تو وہ بڑے علماء کو بلائیں اور ان کو کہیں, ان کی ذمہ داری لگائیں کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں. اور پھر اب چونکہ حکومت ایک فریق بن چکی ہے, وہ درمیانی رابطہ کاری کا کام کر سکتے ہیں. تو وہ تحریک لبیک سے بھی بات کریں, ان سے بھی بات کریں, بٹھا کے ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. کوئی بھی معاملہ جو لڑائی سے حل نہیں ہوتا, ہمیشہ یہ دشمن نہیں ہے,
یہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس اور معاملے مجھے کو حیرت انگیز طور پہ میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے کمیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس مسئلے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں یہ نا یہاں دو معاملے ہیں. اچھا ایک تو یہ چونکہ مذہبی معاملہ ہے اس پر تو کوئی کمپرومائز کر نہیں سکتا، وہ اس کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. دوسرا جو ہے نا، دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. ہمیں اس وقت اس حالات سے جو ہے نا دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ یہاں ان کے بھی ایجنٹ پھرتے ہیں، وہ بھی شر پسندی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو نمٹا لینا چاہیے. جی محسن صاحب اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے تو اسی طور پہ لینا چاہیے. سیکنڈلی دیکھیں یہ کن کا معاملہ ہے، ہمیں چاہیے جس طرح مفتی راغب صاحب بات کر رہے تھے یا مفتی جو باقی علماء اہل سنت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی آپ جو ان کے بڑے ہیں، جو چاہے وہ JUP میں ہیں یا جماعت اہل سنت میں ہیں یا باقی جہاں جہاں ان کے زعما ہیں، آپ کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ان سے ہینڈل نہیں ہونا. یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ گورنمنٹ سے یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہونا. ان کو ان کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے. ڈائریکٹ بات کریں گے تو دیکھیں ان کے جذبات، جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور جس طرح پولیس پہ پہلے ہوا اور بعد میں پولیس نے جس طرح تشدد کیا ہے، تو یہ مجھے تو معاملہ فوری طور پہ رکتا نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس کو رکنا چاہیے. اور مجھے شکوہ کرنا ہے یہاں پر باقاعدہ طور پہ، مجھے IG سے پنجاب سے شکوہ کرنا ہے محسن صاحب کہ جو تھانوں سے ویڈیو آئی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میاں صاحب والی بات کہ بدلہ لیا جا رہا ہے. پرانی جو سڑکوں پہ جو کچھ ہوا وہاں پہ لے جا کے ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اسپیشل ویڈیو ریلیز کی جا رہی تھی. تو یہ اس سے پھر دوسری طرف سے پھر وہ معاملہ جو تھا ملتان پہ پہنچ گیا عمران اور بدلہ جیسے ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ خود بڑی روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو طول مت دیں اور علماء سے بات کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محسن گویا صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. میاں حبیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس وقت منع کیا جاتا ہے بات نہ کریں. یار بات کیوں نہ کریں؟ یہ میرے شہر کا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، یہ آگ میرے گھر تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ لڑائی میرے گھر تک پہنچائی جا رہی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ بھائی خدا کے لیے بس کر دو، روک دو اس کو، اور جو ہمارے بڑے ہیں سامنے آئیں، اپنا کردار ادا کریں، اس دشمنی کو، اس نفرت کو نہ بڑھائیں. وہ کام جو ہم پہلے کر چکے، جو ہم شیعیت کے ساتھ، جو ہم دیوبندیت کے ساتھ کر چکے، وہ کام ہم بریلویت کی طرف نہ لے کر جائیں. ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہے، ہمیں ماضی کے نقصانات کا اعادہ نہیں کرنا، خدا کے لیے نہیں کرنا، خدا کے لیے نہیں کرنا. اللہ حافظ.